खूबसूरत हदीस पाक है नबी पाक अलैहिस्सलाम की। सबके दिलों में कुछ ना कुछ तमन्नाएं होती हैं, डिजायर्स होती हैं, ख्वाहिशात होती हैं, और तमन्ना ये होती है वो पूरी हो जाए। हैं? आओ आज मैं बताता हूँ, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक फॉर्मूला दे दिया है, एक जबरदस्त तरीका बताया है कि जिससे हमारी आरजुएं, हमारी ख्वाहिशात, हमारी तमन्नाएं पूरी हो सकती हैं। सरवर कायनात अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन सल्ला अलैया फी यौमिन मिअत मर्रतन, जिसने रोजाना मुझ पर 100 मरतबा दरूद भेजा, क़दल्लाहु लहू मिअत हाजतिन, अल्लाह तबारक व तआला उसकी 100 हाजतें पूरी फरमाएगा। 100 दरूद, 100 हाजतें। हम तो 2-3 हाजतें फिर ऐसे फंसे हुए हैं कि वो काम सीधे हो जाएं तो पता नहीं कितने बड़े मामले हल हो जाएंगे। 100 हाजतें। अच्छा, फिर करम नवाजी देखो, अल्लाह करीम है ना, बंदों पर मेहरबान है, वो ज्यादा जानता है, बेहतर जानता है कौन सी चीज हमारे लिए कितनी जरूरी है। तो फिर आका फरमाते हैं, सबईना मिनहा लिआखिरतिही व सलासीना मिनहा लिदुनिया। आका फरमाते हैं उनमें 70 आखिरत की और 30 दुनिया की हाजात होंगी। दुनिया में 30 हाजतें पूरी हो जाएंगी और आखिरत की 70 हाजतें पूरी होंगी। और करना क्या है, मेहनत क्या करनी है, कोशिश क्या करनी है, सिर्फ 100 बार दुरूद पाक पढ़ने वाले को यह अजर मिलता है। तो है मेरे पीछे इस्लामी भाइयों, चलते फिरते उठते बैठते आजकल सोशल मीडिया पे घंटों हमारे वक्त गुजर रहे हैं, उससे बचिए और दुरूद पाक अपनी जबान पर जारी रखिए, फिर देखिए इंशाल्लाह। बल्कि मैं सच बताऊं, अगर कोई ऐसा मेरा भाई बैठा है ना जो परेशान है, बीमार है, कर्जे में डूबा हुआ है, किसी डिफिकल्टी में है, घर में प्रॉब्लम है, तबीयत ठीक नहीं है, आप यकीन करें, आप दुरूद पाक का वजीफा शुरू कर दें और पढ़ते रहें। बस आप अपनी आंखों के सामने देखेंगे कि चीजें आसान होना शुरू हो गई हैं, तबीयत बेहतर होना शुरू हो गई है, बोझ हल्का होना शुरू हो गया है, टेंशन फारिग होना शुरू हो गया है। मसला यही तो है कि प्रॉब्लम में, मुश्किल में हम सबको याद करते हैं, सबके पास जाते हैं, नहीं पुकारते तो अपने रब को नहीं पुकारते, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम पर दुरूद नहीं पढ़ते। तो अपनी आदत बनाएं। और दुरूद पाक तो कब कब किस किस को काम आया है। अगर मैं ये कहूं ना कि मेरी और आपकी दुनिया में आमद का एक सबब भी हम सब की जो तख्लीक हुई है, हमारे जद्दे अमजद कौन है, हम किसकी औलाद हैं? हजरत आदम अलैहिस्सलाम की। अच्छा माशाल्लाह, हजरत आदम यानी हमारी अम्मी हुजूर फिर कौन हुई? बीबी हव्वा। माशाल्लाह, इतना तो पता है ना। हजरत आदम और बीबी हव्वा का रिश्ता कैसे हुआ आपको पता है? ये निकाह कैसे हुआ, ये रिश्ता हुआ, ये जोड़ा बना, तो ये सिलसिला बनी आदम शुरू हुआ ना, औलाद शुरू हुई। और बढ़ते 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 आज हम सारे दुनिया में आ गए। हमें आदमी कहा क्यों जाता है? हम हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है ना। अब आओ बताता हूं, ये पहला निकाह, ये पहला रिश्ता, ये पहला जो जोड़ा बना वो कैसे बना। सुभान अल्लाह। अब इसके बारे में ये आता है कि जब अल्लामा नबहानी रहमतुल्लाह तआला नकल करते हैं कि जब अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, उन्होंने आंखें खोली तो अर्श पर इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा हुआ देखा। हजरत आदम के दुनिया में आने से पहले ही मेरे आका का चर्चा है, नबी पाक का नाम अर्श पर लिखा हुआ है। अब अर्ज की, ऐ मेरे रब, क्या मुझसे बढ़कर भी तेरी बारगाह में कोई इज्जत वाला है, मुअज़्ज़ज़ है? हजरत आदम अल्लाह से पूछ रहे। इरशाद फरमाया, हाँ, ये नाम तेरी औलाद में से एक नबी अलैहिस्सलाम का है जो तुझसे बढ़कर मेरे यहाँ मुअज़्ज़ज़ है। हजरत आदम से कहा जा रहा है कि तुझसे बढ़कर मेरे यहाँ मुअज़्ज़ज़ हैं। अगर वो ना होते तो मैं न आसमानों को पैदा करता, न जमीन को, न जन्नत को, न जहन्नम को। कि जब अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने उनकी पसली से हजरत हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को पैदा किया, तो आदम अलैहिस्सलाम ने उन्हें देखा, ऐसी मखलूक कि जिसके मुशाबे कोई और मखलूक ना थी। अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम में ख्वाहिश भी पैदा की, तो उन्होंने अर्ज़ की, इलाही ये कौन है? फरमाया, हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। अर्ज़ की, मौला तेरे साथ जोड़ा बन जाए। इरशाद हुआ, तुम इसका मेहर अदा करो। अर्ज़ की, मौला मेहर क्या है? इरशाद फरमाया, उस नाम वाले पर 10 मरतबा दुरूद भेजना है। जिसका नाम अर्श पे देखा है ना, उसके नाम पर 10 बार उस नाम वाले पर दुरूद भेजो। तो कहा, है अल्लाह, मैंने ऐसा कर लिया तो क्या मेरा जोड़ा हो जाएगा, है मेरा जोड़ा बन जाएगा? फरमाया, हाँ। अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने 10 बार दुरूद पाक पढ़ा और ये मेहर बना। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दरमियान जोड़ा बनने का, रिश्ता
ہوا اور اس کے بعد یہ ساری کائنات میں جو ہم دنیا میں آئے تو گویا پتا چلا کہ وجہ تخلیق کائنات، یہ تو اس حدیث سے بھی پتا چل گیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ کائنات بنائی گئی. اور سبحان اللہ، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو بی بی حوا سے جوڑا بنتا ہے اس کا مہر بھی نبی پاک پر درود پڑھنا ہے. اب سوچئے کب سے نبی پاک پر درود بھیجا جا رہا ہے، کب سے میرے آقا کا چرچا ہے. اللہ اکبر. شاعر لکھتے ہیں نا کہ یہ کائنات بنائی کیوں گئی، اتنی سجائی کیوں گئی. سبحان اللہ. وہ کہتے ہیں خود کی خدا کیوں نہ کرتا آرائش بزم انقا میں، خدا کیوں نہ کرتا آرائش دنیا کے ساما میں، تمہیں دولہا بنا کے بھیجنا تھا بزم انقا میں. یہ ساری کائنات ہی سجائی گئی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے. مولانا حسن ادا خان صاحب لکھتے ہیں نا، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا، ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. حضرت آدم علیہ السلام نے جب یہ سوال کیا ہوگا، ذرا امیجن کریں کہ یا اللہ مجھ سے بڑھ کر بھی کوئی تیرے یہاں عزت والا ہے، تو بتایا کیا گیا ہے تیری اولاد میں آنا تیرے بعد بظاہر ہے مگر تجھ سے بھی زیادہ عزت والا ہے. سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت بڑا پیارا شعر لکھتے ہیں کہ جب سے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ پتا چلا کہ میری اولاد میں کوئی ایسی شخصیت نے بھی آنا ہے جو رب کے یہاں اتنا مقبول ہے، تو اس کی یاد میں حضرت آدم علیہ السلام گویا گم رہا کرتے. سبحان اللہ. سید اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کیا کہا کرتے کہ ظاہر میں میرے پھول ہیں، حقیقت میں میری اصل. بعد میں آنے والا تنے کے تنا جو ہے اس کے بعد پھول آتا ہے نا، کہتے ظاہر میں تو میرے پھول ہیں، حقیقت میں میری اصل. اس گل کی یاد میں یہ صدا ابو البشر کی ہے. ابو البشر کہتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کو، وہ اس وقت بھی نبی پاک کو یاد کرتے تھے کہ ایک پھول نے آنا ہے، لیکن باغ سجایا اسی کے لیے گیا ہے، سب ساری کائنات سجی اسی کے لیے ہے. سید اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، کیا خوبصورت بات لکھتے ہیں، انہی کی بو مایائے سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں آقا ہی کا سب کچھ ہے، انہی کا سب یہ سجایا ہوا، ان کے صدقے سے یہ ساری کائنات بنی ہے. اللہ بس نبی پاک کا سچا، نبی پاک علیہ السلام کے روضے کے باہر، ان کی قبر منور کے باہر ایک دربان ہے، ایک میسنجر ہے جو آقا کو پیغام پہنچانے والا ہے. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ میسنجر کی سماعت کا عالم یہ ہے کہ یہاں بیٹھ کر ہم درود پڑھیں وہ وہاں مدینے میں سن لیتا، پوری دنیا میں جو درود پڑھے وہ فرشتہ سن لیتا، صرف سنتا نہیں پڑھنے والے کو ریکگنائز بھی کر لیتا ہے کہ پڑھنے والا ہے کون، اس کا نام کیا ہے، اس کے والد کا نام کیا ہے. ذرا بتاؤ دربان کی سماعت کا عالم یہ ہے تو مصطفیٰ کریم کی سماعت کا عالم کیا ہوگا، میرے آقا کے علم کا عالم کیا ہوگا. تو اگر آج عاشقان رسول جھوم جھوم کر صلاۃ و سلام میں میرے رضا کا یہ شعر پڑھتے ہیں تو کیا غلط کرتے ہیں کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لعلے کرامت پہ لاکھوں سلام. تو یہ تو حدیث پاک سے پتا چل رہا ہے کہ جب دربان مصطفیٰ سب کی آوازیں سن لیتا ہے، وہ سب کے درود سن لیتا ہے، تو میرے آقا کیوں نہ سماعت فرمائیں گے. بس دل سے پکارنا ہے، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد تو پہنچیں گے. اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے، بس دل سے پکارنے کی دیر ہے، کام بن جانے ہیں. مجھے سچ بتاؤ ایک امتی کے لیے اس سے بڑی کیا سعادت ہوگی، وہ ادھر درود پڑے ادھر فرشتہ اس کا نام بارگاہ رسالت میں پیش کرے، اور صرف تیرا نام نہیں میرے والد کا نام بھی پیش کرے، اور میں جتنی بار درود پڑھوں اتنی بار پیش کرے. میں 100 بار درود پڑھوں 100 بار تیرا نام نبی پاک کے دربار میں جائے. دیکھو دنیا کا بھی دستور ہے کہ جب کوئی فقیر، جب کوئی بھکاری در پہ بار بار آئے نا، ہمارے گھر پر بھی آئے،
ہم کہتے ہیں یہ روز آتا ہے، اس کا کام کر دو۔ اللہ اکبر، جس کی حاضری روز بارگاہ رسالت میں لگتی ہوگی، جو دن میں کئی کئی بار درود پڑھتا ہوگا اور فرشتہ اس کا نام دربار رسالت میں پہنچاتا ہوگا، کبھی تو میرے آقا فرشتوں سے فرمائیں گے چلو میرے غلام کا کام کر دیتے ہیں۔ ہمیں روز یاد کرتا ہے، اور کیا خوبصورت بات شاعر لکھتے ہیں، ہمیں تو ایک ہی توجہ چاہیے نا، یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر، بس ہمیں تو ایک توجہ چاہیے، آقا بس اس بار توجہ فرمانا، یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر، جتنے خالی ہیں سب جام بھر جائیں گے، پھر سارے کام سیدھے ہو جانے ہیں۔ نبی پاک کی توجہ ہونے کی دیر ہے۔ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت سمجھاتے ہیں، پریشان ہونا، ڈیفیکلٹی میں ہو، سنو، قسمت میں لاکھ پیچ ہوں، 100 بند 1000 کت، قسمت میں لاکھ پیچ ہو، 100 بند 1000 کت، آقا یہ ساری گٹھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے، بس نبی پاک کی نظر پڑنے کی دیر ہے، سارے کام سیدھے ہو جانے ہیں۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، اور درود پاک کے فضائل میں واقعات بھی بڑے کمال کے ملتے ہیں۔ درود پاک کی کے اوپر ایک بڑی مشہور و معروف ورلڈ فیمس بک ہے دلائل الخیرات شریف، اور یہ بڑی مبارک کتاب ہے، جنہوں نے لکھی وہ بھی بڑی مبارک ہستی ہیں، حضرت سلیمان جزوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اور اس کتاب کے جو بلیسنگز ہیں، اس کی جو برکتیں ہیں، پڑھنے والوں کو جو جو ملا اور ملتا جا رہا ہے، اس کا کمال ہی اور ہے۔ ایک بڑا ایمان افروز واقعہ ہے، اور یہ امیر اہل سنت کو جو دعوت اسلامی کے فاؤنڈر ہیں مولانا الیاس قادری صاحب، ان کو کسی نے سنایا تھا۔ کتیانہ جوناگڑھ اسٹیٹ، یہ انڈیا کے جس وقت پاک و ہند ساتھ تھا اس زمانے کا یہ واقعہ ہے، تو اس میں ایک بڑا زبردست عاشق رسول رہتا تھا، اور وہ درود پاک بہت پڑھتا تھا، اس کو پوری دلائل الخیرات شریف زبانی یاد تھی، اور وہ کیا کرتا تھا، وہ سنگ تراشتا، وہ پتھروں کو تراشتا تھا، سٹون کا کام تھا، تو ایک پتھر تراشتا تھا تو دلائل الخیرات شریف کا ایک باب پورا پڑھ لیا کرتا تھا، اتنا اس کا دلائل الخیرات شریف کا ورد تھا۔ اب اس عاشق رسول کی قسمت جاگ اٹھی، ایک بار وہ رات کو سویا تو خواب میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوئی، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک گنبد خضرا کے ساتھ جو مینار تھا، اس مینار کا ایک پتھر جو تھا، ایک کنگرا جو تھا، وہ شکستہ تھا، ٹوٹا ہوا تھا، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دیوانے یہ دیکھو، ہمارے نور بار مینار کا جو سٹون ہے، جو کنگرا ہے، وہ شکستہ ہو گیا ہے، ہمارے مدینے آؤ اور آ کر اس کو بنا دو۔ اب یہ آنکھ تو کھل گئی، یہ حیران ہو گیا کہ میں انڈیا کے گاؤں میں رہنے والا، مدینہ کہاں، نہ پیسے، نہ پاسپورٹ، نہ کوئی رقم، اور مجھے مدینے بلایا جا رہا ہے۔ لیکن عشق نے ڈھارس بندائی کہ جب بلایا آقا نے، خود ہی انتظام ہو گئے۔ اس زمانے میں پانی کے جہاز جایا کرتے تھے، شپ جایا کرتے تھے، تو وہ شخص جو ہے وہ اپنا سامان اٹھایا اور پور بندر کی بندرگاہ تھی جہاں سے جہاز جاتے تھے، تو وہ بندرگاہ پہنچ گیا۔ اب وہاں یہ ہوا کہ سارے جو حاجی یا سفر پر جانے والے تھے وہ سب جہاز میں بیٹھ گئے، اور جہاز، آپ پتا ہوگا بڑا جہاز جو تھوڑا سا آگے چلا جاتا ہے، چھوٹی کشتی سے بعض اوقات شفٹ کیا جاتا ہے، تو جہاز اسٹارٹ ہی نہیں ہو رہا تھا، اسٹارٹ کرتے اسٹارٹ نہ ہوتا، اسٹارٹ کرتے اسٹارٹ نہ ہوتا، تو جہاز میں سے کسی نے دیکھا کہ ایک حاجی جو ہے یا ایک مدینے جانے والا لگتا ہے رہ گیا ہے، کسی نے کہا بھائی بندرگاہ پہ ایک بندہ کھڑا ہے، وہ رہ گیا ہے۔ اب جہاز کے لنگر تو اٹھا دیے گئے تھے، تو چھوٹی کشتی بھیجی گئی، اس دیوانے کو اٹھا کر جہاز پہ لایا گیا، جیسے ہی اس کے قدم میں جہاز پر لگ گئے، جہاز اسٹارٹ ہو گیا، بغیر پاسپورٹ کے، بغیر کسی سسٹم کے۔ یہ پرانی باتیں، اس زمانے میں اتنی امیگریشن اور اتنے مسائل بھی نہیں تھے۔ بہرحال وہ دیوانہ مدینے پہنچا، جب وہ مدینے پہنچا تو بتایا جاتا ہے کہ جب مسجد نبوی شریف پہنچا تو وہاں کچھ لوگ اس کا انتظار کر رہے تھے، اور جب اس کو دیکھا تو کہا یہ وہی ہے جس کی خواب میں ہمیں زیارت کرائی گئی تھی۔ یعنی وہاں کے خادمین کو بھی یہ بتا دیا گیا تھا کہ ایک عاشق رسول آ رہا ہے، اور یہ گنبد خضرا کے ساتھ جو مینار ہے اس پہ پتھر اسی نے بدلنا ہے۔ وہ آیا، اور جب اس کو یہ موقع دیا گیا اور جا کر اس نے اپنا کام کیا، تھوڑی دیر بعد ہوا یہ کہ پتھر تو اس نے وہاں پر کریکٹ کر دیا، مگر واپس آنے سے اس کی روح نے انکار کر دیا۔ جب اس کی باڈی کو رسیوں کے ذریعے نیچے لایا گیا تو پتا یہ چلا کہ دیوانے نے اپنی روح جو ہے گنبد خضرا پر قربان کر دی۔ جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے۔ مدینہ جو ہے نا، یہ تھوڑی دیر پہلے جو نعت پڑھی جا رہی تھی، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے۔ مدینہ از ناٹ این آرڈنری پلیس، یہ رازوں کی سرزمین ہے۔ پھر آج موضوع مدینہ نہیں ہے، ورنہ کبھی انشاءاللہ زندگی رہی تو صرف مدینہ پاک پر گفتگو کریں گے کہ شہر مدینہ جو ہے نا وہ کیا ہے۔ یہ کوئی آسان جگہ، یہ نارمل جگہ نہیں ہے۔ اس بات کو ایسے سمجھیے، وہ شاعر کہتے ہیں نا، جیسے جی چاہے جہاں میں گھوم پھر، پر یہ مدینہ ہے یہاں آہستہ چل،
یہاں 70,000 فرشتے صبح، 70,000 فرشتے شام نبی پاک کے دربار میں حاضری دیتے ہیں۔ نبی پاک کے روزے پر حاضری کے ساتھ ساتھ مدینہ وہ ہے جس کے راستوں پر فرشتے پہرا دیتے ہیں۔ سوچئے تو صحیح نا کہ کیسا شہر ہے، کس طرح پاؤں رکھے یا صاحب بصیرت، آنکھیں بچھی ہوئی ہیں ہر جا تیری کلی میں، کون کس روپ میں آیا ہے، کون کس انداز میں آیا ہے، کون کیسے بلایا گیا ہے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، بظاہر غریب ہوتے ہیں، رہنے کو گھر نہیں ہوتا، مگر انہیں بھی مدینے کی حاضری مل جاتی۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اکثر الصلاۃ علیہ فإن الصلاۃ علیہ زکاۃ لکم۔ نبی پاک فرماتے ہیں مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے لیے پاکیزگی کا باعث ہے۔ یعنی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ درود پاک جو ہے وہ پاکیزگی کا باعث ہے، تو ہمیں درود پاک کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعائیں ہوتی ہیں مقبول اس وسیلے سے، دعائیں ہوتی ہیں مقبول اس وسیلے سے، خدا کی خاص عنایت درود پاک سے ہے۔ غم جہاں سے کبھی سابقہ نہیں پڑتا، ہمیں تو ہر گھڑی راحت درود پاک سے ہے۔ ایک بار پھر محبت کے ساتھ درود پاک، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید کی کچھ آیتیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم آیت بھی سنتے ہیں، اس کا ترجمہ بھی سنتے ہیں اور اس کی مبارک تفسیر بھی سنتے ہیں۔ آج جس آیت کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے اس کے بارے میں کچھ مدنی پھول حاصل کرنے ہیں۔ ویسے تو قرآن پاک کی ہر آیت ہی بڑی نرالی ہے، مگر آج کی آیت یوں بڑی نرالی ہے کہ حضرت حرب بن سریج رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ امام محمد رحمت اللہ تعالی یہ اہل بیت میں سے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ عراق کے لوگوں کو فرما رہے تھے کہ اے عراق کے لوگوں، کیا تم سمجھتے ہو کہ سب سے زیادہ قرآن پاک میں امید دلانے والی آیت کون سی ہے؟ یہ والی آیت ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ یعنی میں اگر آپ سے بھی پوچھوں اور نارملی جو قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھے ہوئے ہیں ان سے پوچھا جائے کہ بتاؤ سب سے زیادہ امید، سب سے زیادہ ہوپ کون سی آیت دلاتی ہے، تو امام محمد نے بھی عراق کے لوگوں سے پوچھا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت یہ ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اس کے معنی کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ واقعی یہ بہت امید دلاتی ہے، مگر امام محمد کا کمال کا جملہ تھا، فرماتے ہم سب اہل بیت کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ قرآن مجید میں سب سے بڑھ کر امید دلانے والی جو آیت ہے نا وہ ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ ہائے ہائے، اس آیت کا معنی کیا ہے؟ یہ ایکچولی یہ آیت سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک بہت بڑا انعام دیا گیا اس آیت کے تحت، اور ایک خوشخبری دی گئی، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اچھا، اب کمال یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے امید والی آیت کیسے ہو گئی؟ یہاں تو نبی پاک کو کہا جا رہا ہے نا کہ ان قریب آپ کو آپ کا رب اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو جب یہ آیت نبی پاک پر اترتی ہے تو سبحان اللہ، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنی امت سے پیار دیکھیں۔ دیکھیں نا، اگر آپ کو کوئی کہے کہ بھائی آپ کو کیا چاہیے بتائیں، کوئی بلینک چیک دے دے آپ کو، جتنی اماؤنٹ بھرنی ہے بھر لے، یا اس کے علاوہ کچھ چاہیے تو بتائیں، تو ہم کیا کریں گے؟ اپنے معاملات، اپنی فیملی کے معاملات، اپنے جو بھی پرابلمز ہیں ہم اس کو سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ مگر سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ ایسی خوشخبری جب ملتی ہے تو ان کو یاد کون آتا ہے؟ ہیں کیا کہا رب نے؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ نبی کے پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ آیت ان پر نازل ہوئی نا تو پیارے آقا نے پتہ کیا فرمایا؟ جب تک میرا ایک بھی امتی جہنم میں ہوا میں راضی نہیں ہوں گا۔
اللہ اکبر ہیں، آتا ہے فقیروں کے انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتا کا بھلا ہو۔ تو پتا چلا کہ یہ آیت سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت ہے کہ جب رب نے یہ فرمایا کہ محبوب تمہیں اتنا دیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک اپنے ایک ایک امتی کو جہنم سے آزاد نہ کروا لوں، اس کی مغفرت کا سامان نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اور یہاں وہ سبحان اللہ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا ایک شعر آپ کو سنانا ہے، مگر اس سے پہلے کچھ جملے سنیے گا۔ اللہ رب العالمین ہے، وہ احکم الحاکمین ہے، اس کی شان ہے کہ جو چاہتا ہے صرف کن فرماتا ہے تو ہو جاتا ہے، ساری خلقت اس کی رضا چاہتی ہے۔ لوگوں نے اس رب الرحمان کو راضی کرنے کے لیے زندگیاں لگا دی، جنگلوں میں رہ کر عبادتیں کی، کیا کیا مجاہدات نہ کیے، اب بھی کرنے والے کرتے ہیں، لیکن سبحان اللہ وہ رب اپنے محبوب سے کیا فرماتا ہے؟ ایک روایت ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے کلہم یطلبون رضائی، اے محبوب ساری مخلوق میری رضا چاہتی ہے، کلہم یطلبون رضائی وانا اطلب رضا کا، اے محبوب میں تیری رضا چاہتا ہوں۔ اللہ کریم کو اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے کس قدر پیار ہے، فرماتا ہے ساری دنیا ساری مخلوق ہے محبوب میری رضا چاہتی ہے، مگر اے میرے محبوب میں تیری رضا چاہتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت جب بھی لکھتے ہیں نا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، ساری دنیا دو عالم کس کی رضا چاہتے ہیں؟ اللہ کی۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنے رب سے بے انتہا محبت فرماتا ہے۔ یہ سیکھنے کے لیے بھی ہے کہ ہمیں اللہ سے بھی بے حد پیار کرنا ہے، اللہ کے حبیب سے بھی بہت محبت کرنی ہے۔ ذرا سنیے گا یہ دو طرفہ محبت کیسی ہے کہ معراج کے واقعے کو ذرا ذہن میں لائیے۔ حسین رات ہے، رب کریم نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے آسمانوں کو سجایا، زمین و آسمان میں اہتمام ہوتا رہا، انبیاء کرام استقبال کے لیے مسجد اقصی میں جمع ہو رہے ہیں، آسمانوں میں دھوم مچی ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام عاجزی اور انکساری کے پیکر بن کر اللہ رب العالمین کی محبت سے سرشار ہو کر نہایت ادب کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ جب اس خاص مقام پر پہنچتے ہیں تو اللہ پاک نے فرمایا اب کوئی نہیں ہے۔ ایک موقع آیا نا کہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام بھی سدرۃ المنتہا کے پاس جا کر رک جاتے ہیں کہ تو حضور اب آپ آگے جائیے، کہ اے جبریل تم ساتھ نہیں چلو گے؟ کہ حضور اب یہاں سے تھوڑا سا بھی آگے گیا نا تو میرے پر جل جانے ہیں، میری لمٹ یہی تک ہے۔ سبحان اللہ، فرشتوں کا سردار پیچھے رہ جاتا ہے اور جناب رحمت للعالمین علیہ الصلوۃ والسلام آگے جاتے ہیں۔ اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں نبی پاک کا مرتبہ مقام قرب میں پہنچے نا تو اللہ نے فرمایا اے محبوب انا و انتا، ایک میں ہوں ایک آپ ہیں، وما سوا کا خلقت لاجلک، آپ کے علاوہ کائنات میں جو کچھ ہے وہ سب میں نے آپ کے لیے پیدا کیا ہے۔ وجہ تخلیق کائنات ہم کہتے ہیں نا، ریزن آف دا اول کریشن، یعنی اللہ فرماتا ہے ایک محبوب کہ ایک میں ہوں ایک آپ ہیں، اور آپ کے علاوہ جو کچھ کائنات میں ہے وہ سب میں نے آپ کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ سیدی مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں نا کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا۔ تو سبحان اللہ، تو اب کیا ہوا؟ اللہ پاک کی اپنے محبوب سے یہ بے مثال محبت ہے، مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے محبت الہی میں کیا عرض کیا؟ وہ عرض کرتے ہیں اللہم انت وما انا، اے اللہ پاک تو ہی تو ہے، اے اللہ پاک تو ہی تو ہے، میں نہیں ہوں، وما سوا ذالک ترکت لاجلک، اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے میں نے تیری رضا کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ رب فرما رہا ہے محبوب تیرے سوا کائنات میں جو کچھ میں نے تیرے لیے بنایا، اور حبیب کیا فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ تو ہی تو ہے، میں کچھ نہیں ہوں تیرے سوا، میں نے باقی تمام چیزوں کو تیرے لیے چھوڑ دیا ہے۔ یعنی اللہ کی محبت میں سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیا۔ یہ سچ بات ہے، اللہ پاک خالق ہے،
سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام مخلوق ہیں، اللہ پاک معبود ہے، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام عابد ہیں، اللہ پاک مسجود ہے، نبی پاک ساجد ہیں۔ مگر محبتوں کے نرالے انداز دیکھیے، رب فرماتا ہے محبوب سب کچھ تمہارے لیے ہے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام عرض کرتے ہیں مالک سب کچھ تیری رضا پر قربان ہے۔ تو یہ باتیں ہمیں سیکھنی ہیں کہ اللہ سے محبت ایسے کرو کہ اللہ کے سوا اب کسی اور کی چیز کی طرف توجہ نہ ہو، رب کی رضا کے لیے باقی سب قربان ہے۔ یہاں ان لوگوں کے لیے بھی سیکھنے کے لیے مدنی پھول ہے جو دوسروں کو راضی کرنے کے لیے ہیں، مخلوق کو راضی کرنے کے لیے خالق کو ناراض کر دیتے ہیں۔ نبی پاک نے کیا فرمایا؟ اللہ سب تیری رضا پر قربان ہے، مگر ہم اللہ کی رضا کو بہائنڈ رکھتے ہیں، یہ سوچتے ہی نہیں ہیں کہ یہ جو کام کر رہا ہوں اس میں اللہ راضی ہوگا، نہیں یار دوست تو راضی ہو جائیں گے نا، بچے تو راضی ہو جائیں گے، چلو یار فیملی تو خوش ہو جائے گی۔ یہ نہیں سوچ رہے ہوتے کہ میں ان سب کو خوش کرنے کے چکر میں رب کو ناراض کر رہا ہوں۔ ہونا کیا چاہیے؟ یہ نبی پاک نے ہمیں سکھایا کہ رب کی رضا پہلے، اللہ راضی پھر سب راضی۔ اور اگر رب کو ناراض کرنے میں مخلوق ناراض بھی ہو جائے اس پہ غم نہیں کرنا ہوتا۔ ایک بات ہمیشہ زندگی کا فارمولا بنا لیں، آپ سب کو راضی نہیں کر سکتے، ساری دنیا کو راضی آپ نہیں کر سکتے۔ کچھ لوگ بےچارے اسی میں مرے رہتے ہیں، یار لوگ راضی ہو جائیں، بندے راضی ہو جائیں، میرا نام خراب نہ ہو جائے، میرے خلاف کوئی بات نہ کرے۔ تو اللہ کے بندوں، اگر آپ سچائی کی طرف جائیں گے، حق کی طرف جائیں گے، دین کی طرف چلیں گے، اور پھر سبحان اللہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے چلیں گے، تو سب لوگ آپ سے راضی نہیں ہوں گے۔ کچھ لوگوں کے مفادات پر ضرب پڑ رہی ہوگی تو وہ آپ کے تعریف نہیں کر رہے، اب آپ کے نہیں میں ان کو بھی راضی کروں، میں اس کو بھی راضی کروں۔ بھائی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف بات کرنے والے موجود ہیں اس دنیا میں، معاذ اللہ، ہے نا، غیر مسلم ہے نا، ٹھیک ہے، اولیاء کرام کے خلاف بات کرنے والے موجود ہیں، تو سب کو راضی نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کا اور میرا ٹارگٹ ایک ہی ہونا چاہیے، رب راضی ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول راضی ہو جائے۔ اور ہاں، رب کی رضا کس میں کہ محبوب راضی ہو جائے۔ آگے آپ سنیں گے کہ جس سے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام راضی ہو جائے نا، اس سے رب راضی ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں ایک راستہ ملا ہے، ہمیں ایک ڈائریکشن ملی ہے، اور ہمیں اسی پر عمل کرنا چاہیے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے، طائف کا موقع ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچی تھی، محبوب ذیشان کے جسم اقدس پر پتھر برسائے گئے، جسم پاک سے خون نکل رہا ہے، مگر جب فرشتے حاضر ہوئے کہ آپ حکم دیجیے ہم اہل طائف کو تباہ و برباد کر دیں، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین ہے نا، موقع تھا، کنٹرول تھا، ریونج لے سکتے تھے، تہس نہس ہو جاتے، داستان بھی نہ رہتی ان کی۔ نبی پاک نے کیا فرمایا؟ اللہم اہد قومی انہم لا یعلمون، اے اللہ پاک میری قوم کو ہدایت فرما، یہ جانتے نہیں ہیں، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں۔ کیا بڑا دل تھا، آج ہمیں موقع ملے ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کرے، ہم کہتے ہیں میں بتاتا ہوں، اور پھر ایسا بدلہ لیتے ہیں کہ پتہ چلا کہ اس نے تو کم ظلم کیا تھا، ہم اس سے بڑا ظلم کر دیتے ہیں۔ اچھا ہمارے یہاں معافی بھی بڑی عجیب ہے، ہم معاف بھی اس کو کرتے جس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، 4-5 گارڈ ہو جس کے پاس، اور جناب اس کے بہت سارے آگے پیچھے لوگ، وہ بندہ کہتا چلو کوئی بات نہیں معاملہ ختم ہو، بھائی اس کا کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتے آپ، اس لیے معاملہ ختم کیا۔ غریب ہوتا تو اس کی جگہ کوئی سائیکل والا جا رہا ہوتا اور آپ کے جناب کوئی بات بری لگ جاتی تو پھر کیا کرتے؟ پھر بھی معاف کرتے۔ یہ معافی نہیں ہے، مزہ یہ ہے یو ہیو کنٹرول۔ نبی پاک کے پاس کنٹرول تھا، اتھارٹی تھی، فرشتے آ گئے کہ حضور حکم کریں پہاڑ سے اس پوری بستی کو تہس نہس کر دیں، مگر سبحان اللہ آقا نے ان کی ہدایت کی دعا کی، بدلہ نہیں لیا، دعا دی۔ اچھا یہاں نبی پاک تو معاف فرما رہے ہیں، لیکن دوسری طرف کیا ہوا؟ غزوہ احزاب کا موقع ہے، کفار مکہ اکٹھے ہو گئے، مدینے پر چڑھائی کا ارادہ ہے، اس کیفیت میں نماز عصر کی ادائیگی میں دیر ہو گئی، اس پر نبی پاک کو ایسا جلال آیا، ایسا جلال آیا، کیا دعا کی؟ اللہم املا بطونہم نارا، اے اللہ پاک ان کے پیٹ جہنم کی آگ سے بھر دے۔ امام رازی نے کمال کی بات لکھی ہے، بڑی باریک بات ہے، سمجھیے گا۔ نبی پاک پر حملہ ہوتا ہے، اپنی ذات پر اٹیک ہوا، خونم خون ہو گئے، مگر اللہ کے حبیب نے معاف کر دیا۔ لیکن نماز کی ادائیگی میں تاخیر ہوئی کیونکہ اللہ کا حق نہیں ادا ہو رہا تھا۔ بس محبوب کا، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ انداز ہے، اور اللہ کی طرف سے بھی ارشاد ہوتا ہے، اے محبوب ہمارے ہاں بھی یہی قانون ہے،
اگر کوئی مسلمان میرے حق میں کوتاہی کرے، مثلا نماز نہ پڑھے، نماز کو فرض جانتا ہوں مگر سالہ سال ادا نہ کرے، وہ کافر نہیں ہو جاتا، وہ اسلام سے خارج نہیں ہو جاتا۔ لیکن اے محبوب، اگر کہ کوئی آپ کے اس بال مبارک کی بھی معمولی سی بھی بے ادبی کرے گا تو ہماری بارگاہ کا دھتکارا ہوا ہوگا، اس پر کفر کا حکم لگا دیا جائے گا۔ فرق سمجھ رہے؟ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ رب العالمین کا یہ خوبصورت تعلق کیسا ہے کہ اللہ کے حبیب پر خود حملہ ہو رہا ہے، معاف فرما رہے ہیں، اور نماز قضا ہونے کے لیے کفار نے کوشش کی، حملے کیے، تو اللہ کے حبیب ان کی بربادی کی دعا کر رہے ہیں کہ میں اپنے رب کا حکم ادا نہیں کر پا رہا یا تاخیر ہو رہی ہے۔ اور اللہ کے یہاں بھی دستور ایسا ہے کہ ساری زندگی کو اللہ کی نافرمانی کرے، نماز نہ پڑھنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اس کو ہم غیر مسلم نہیں کہیں گے، اس کو دائرہ اسلام سے خارج نہیں کہیں گے، حالانکہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے۔ لیکن حبیب پاک کی بارگاہ میں گستاخی کرے گا، ذرہ برابر گستاخی ہوگی، تو پھر اسلام میں باقی نہیں رہے گا۔ تو یہ تعلق اور یہ محبت بھی سمجھنا ہے، اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا رب کی بارگاہ میں مقام کیسا ہے۔ تو ہم نے جو آیت سنی، اس میں جو نبی پاک نے فرمایا کہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرے ایک ایک امتی کو جہنم سے آزاد نہ کروا لوں، تو ایک بار خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے روز قیامت ہوگا، میں شفاعت کرتا جاؤں گا، حدیث پاک کا مضمون ہے، یہاں تک کہ میرا رب مجھے فرمائے گا ارضیت یا محمد، یعنی اے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، کیا آپ راضی ہو گئے؟ میں عرض کروں گا نعم یا ربی رضیت، ہاں اے میرے رب میں راضی ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نبی پاک کی رضا جو ہے وہ رب کی رضا ہے، اور اللہ کی رضا، سبحان اللہ۔ اچھا، اب شفاعت کے بارے میں ہمارا بلیف اور ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ بڑی اہم بات کرنے جا رہا ہوں کہ ہمیں اس بارے میں اپنا مائنڈ سیٹ کیا رکھنا چاہیے۔ یاد رہے کہ عقیدہ شفاعت حق ہے، سچ ہے، اور ہم پر لازم ہے کہ ہم شفاعت کا عقیدہ پکا رکھیں، مضبوط عقیدہ رکھیں۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے شفاعتی یوم القیامت حق، روز قیامت میرا شفاعت کرنا حق ہے، فمن لم یؤمن بہا لم یکن من اہلہا، جو اس پر ایمان نہ لائے گا وہ شفاعت کا حقدار نہیں ہوگا۔ یعنی شفاعت ملنی بھی اسی کو ہے کہ جو شفاعت پر ایمان لائے کہ ہاں نبی پاک قیامت کے دن شفاعت کریں گے۔ اب یہاں ایک اور میں مزے کی بات بتاؤں، جب قیامت کا دن ہوگا نا، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو مقام محمود عطا کیا جائے گا۔ یہ مقام محمود کیسا ہوگا کہ پورا محشر دیکھے گا کہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے حبیب کا مرتبہ کیسا ہے، کیا اسٹیٹس اور کیا مقام ہے۔ ٹھیک ہے، ہم پڑھتے ہیں نا اذان کے بعد کی جو دعا ہوتی ہے بَبْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا، یہ وہی مقام محمود ہے جو قیامت کے دن عطا کیا جائے گا۔ اچھا، اس مقام محمود کو دیکھ کر شفاعت نبی پاک فرما رہے ہوں گے، جو آپ کہہ رہے ہوں گے سبحان اللہ وہ ہوتا چلا جائے گا۔ تو اب غیر مسلم بھی جو ہیں، جو آج نہیں مانتے وہ مان جائیں گے، جو نبی پاک معاذ اللہ ایسے بھی کلمہ پڑھنے والے اب دنیا میں آ گئے جو کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں کوئی نہ کوئی کمی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ استغفر اللہ، ان کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ مگر یہ سارے لوگ بھی قیامت کے دن مان جائیں گے کیونکہ سب کو نظر آ رہا ہوگا، مگر یاد رہے اس دن کا ماننا قبول نہیں کیا جائے گا، اس دن کا ایکسپٹ کرنا قبول نہیں کیا جائے گا۔ ماننا آج ہے، ہمارا ایمان بن دیکھے ہے، ہم نے تو اللہ کو نہیں دیکھا نا، بے دیکھے مانا ہے۔ نبی پاک سے ملاقات ہوئی، اللہ کا آخری نبی مانتے ہیں، قیامت پر ایمان ہے، فرشتوں پر ایمان ہے، آسمانی کتابوں پر ایمان ہے۔ تو یہ بھی ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے حبیب رب کے حبیب ہیں، اور قیامت کے دن ان کو مقام محمود عطا کیا جائے گا، اور یہ شفاعت فرمائیں گے۔ اور خود قرآن پاک فرما رہا نا بَلَ سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اور جواب میں نبی پاک نے کیا فرمایا کہ میں اس وقت تک راضی نہ ہوں گا جب تک کہ اپنے ایک ایک امتی کو جنت میں داخل نہ کروا دوں۔ تو ایسے پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم امتی ہیں۔ تو سبحان اللہ، جو آج نہیں مانتے نا، امام عشق و محبت اعلی حضرت انہیں سمجھاتے ہیں، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ قیامت میں تو سب نے مان جانا ہے، اصل ایمان اور اصل عقیدہ اب کا ہے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک اور جگہ
قرآن مجید فرقان حمید میں یہ جو ہم نے آیت سنی نا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، مفسرین کہتے ہیں کہ اصل میں یہ آیت کریمہ ایک سوال کا جواب ہے، اور وہ سوال کیا ہے؟ اللہ کریم پچھلی آیت میں فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اللہ قرآن میں فرماتا ہے بے شک تمہارے لیے ہر پچھلی گھڑی پہلی سے بہتر ہے۔ یعنی پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کی زندگی مبارک کا ہر لمحہ، ہر گھنٹہ، ہر دن، ہر مہینہ، ہر سال بے مثل و بے مثال ہے، بہترین سے بہترین ہے۔ آنے والا ہر لمحہ، ہر آنے والا دن، ہر آنے والا ہفتہ، ہر آنے والا مہینہ، ہر سال پچھلے لمحات سے بہترین ہے۔ اب دیکھیے، ایک ہے پہلی گھڑی، ایک ہے اس کے بعد والی گھڑی۔ رب فرماتا ہے نبی پاک کی پہلی گھڑی بھی بہترین، مگر بعد والی گھڑی بہترین سے بھی بہترین ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ان دونوں گھڑیوں میں فرق کتنا ہے، مرتبہ کتنا بڑھتا ہے؟ تو دوسری گھڑی جو پہلی سے زیادہ بہترین ہے، اس میں کتنی مقدار بڑھ جاتی ہے؟ تو اب رب کریم فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ یعنی پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کی پہلی اور دوسری گھڑی کے درمیان جو گریڈ اور بہتریوں کا اضافہ ہے وہ اتنا ہے جتنا آپ چاہتے ہیں۔ آپ کا ہر لمحے مقامات کی بلندی کی طرف سفر جاری ہے، اور ہر لمحے آپ اتنی بلندیاں اختیار فرمائیں گے جتنی آپ کی رضا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے، ان تمام باتوں کو سننے کے بعد ہمیں ماشاءاللہ فخر ہونا چاہیے، ہمیں خوش ہونا چاہیے، ہمارے ایمان میں اور مضبوطی آنی چاہیے، عشق رسول میں اور اضافہ ہونا چاہیے کہ میری خوش قسمتی، میں تیرا امتی ہے۔ ہماری واقعی خوش قسمتی ہے کہ ہمیں اللہ کے آخری نبی کا امتی بنا دیا۔ کبھی ہم نے سوچا کہ یہ کتنی بڑی سعادت ہے نبی پاک کا امتی بننا؟ پہلا کوسچن تو یہ ہے کہ ہم میں سے کس کس نے کوشش کی کہ میں اللہ کے آخری نبی کا امتی بن جاؤں؟ کسی نے بھی نہیں کی، کیونکہ ہم تو پیدا ہوئے لکیلی آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی بن گئے۔ ہم میں سے کوئی حضرت موسیٰ کے دور میں بھی تو پیدا ہو سکتا تھا، کوئی حضرت عیسیٰ کے دور میں پیدا ہو جاتا۔ کبھی سوچا آپ نے؟ وداؤٹ اینی آسکنگ، وداؤٹ اینی ٹربل، کوئی کوشش نہیں ہے، اسٹرگل نہیں ہے، بس اللہ نے بنا دیا، بن مانگے بنا دیا۔ یہ کتنا بڑا انعام ہے، کبھی آپ نے سوچا؟ حضرت موسیٰ علیہ نبی ہمارے السلام، طویل واقعہ ہے، مگر ایک بار آپ آخری امت کی فضائل پڑھ رہے تھے تورات شریف میں، پڑھتے پڑھتے کیا عرض کرتے ہیں پتہ ہے؟ حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے باتیں کرتے تھے، کہتے یا اللہ مجھے آخری نبی کا امتی بنا دے۔ جس امت میں شمولیت کے لیے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ تمنا کرتے، وہ ریوارڈ، وہ انعام ہے، وہ اتنا بڑا تحفہ ہمیں بن مانگے دے دیا رب نے۔ تو پھر آپ سوچیں، ایسے نبی ہیں جو قیامت کے دن بھی ہمیں نہیں بھولیں گے، جو خود فرماتے ہیں میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک اپنے ایک ایک امتی کو جنت میں داخل نہ کر لوں۔ تو بتائیے پھر میری اور آپ کی رسپانسبلٹی کیا بنتی ہے؟ کوئی ذمہ داری بنتی ہے کہ نہیں؟ بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، مگر کچھ تو ذمہ داری بنتی ہے کہ ساری امتوں سے افضل امت بنا دیا۔ آپ کو پتہ ہے کتنی امتیں آئی ہیں؟ 1,24,000 کے قریب انبیاء کم و بیش دنیا میں آئے، سب کے تقریباً چاہنے والے ان کی امت کے لوگ ہوں گے، مگر اس امت کو آخری امت ہے، اور چونکہ جناب رسول اللہ کی امت ہے اس نے سب سے افضل امت قرار دیا گیا۔ تو مجھے جب یہ ریوارڈ ملا ہے تو میری ذمہ داری کیا ہے؟ دیکھیں سچی بات یہ ہے کہ میری اور آپ کی رسپانسبلٹی یہ ہے کہ اب میں سفیر ہوں اسلام کا، تو ہونا کیا چاہیے کہ مجھے دیکھ کر لوگ کہیں کہ امتی ایسا ہے تو آقا کیسے ہوں گے؟ یہ اتنا سچا ہے تو اس کے نبی کی سچائی کا عالم کیا ہوگا؟ یہ اتنا ایماندار ہے، اس کے نبی کیسے امین ہوں گے؟ یہ اتنا با اخلاق ہے، اس کے پروفٹ علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق کیسا ہوگا؟ ہونا کیا چاہیے تھا کہ آج دنیا بھر میں، یہاں ماشاءاللہ ایسے لوگ بھی بیٹھے ہیں جو دنیا میں ٹریول کرتے ہیں، مختلف اقوام میں جناب بات کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں۔ میں ابھی پرسوں ہی UK سے آیا ہوں، اور میں نے یہ باتیں وہاں بھی کی کہ میں نے ان کو یہی کہا کہ اے برطانیہ میں رہنے والوں، آپ کے تو آس پاس غیر مسلم رہتے ہیں، آپ تو اسلام کے سفیر ہوئے،
کہ مجھے اور آپ کو دیکھ کر غیر مسلم بھی کہیں کہ امتی ایسا ہے تو آقا کا عالم کیا ہوگا، ہم سے مل کر لوگ مسلمان ہو جائیں، ہم سے تعلقات رکھ کے لوگ مسلمان ہو اور اسلام کو اچھا کہیں، یہ کم از کم یہ رسپانسبلٹی تو میں اور آپ نبھائے نا۔ مگر اس کے برعکس ہو رہا ہے، اپوزٹ ہو رہا ہے، یا جو امتی کو دیکھ کر لوگ کہتے ہیں کہ اسلام برا ہے، مسلمان اچھے لوگ نہیں ہیں، یعنی میری وجہ سے، ہماری وجہ سے اسلام کے بارے میں لوگ بری باتیں کرتے ہیں، مسلمانوں کے بارے میں بری بات کرتے ہیں۔ کیا ایسا نہیں ہو رہا؟ کتنے سارے کاروباری یہاں بیٹھے ہیں، آج ہم خود مسلمان ملک میں رہتے ہوئے اپنے ملک کی پروڈکٹ خریدنے میں ڈر رہے ہوتے ہیں۔ کیا یہ تماچا نہیں ہے؟ ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہم کہتے ہیں ذرا کسی غیر مسلم ملک کی پروڈکٹ دیکھو، ذرا سچی چیز مل جائے گی، اچھی چیز مل جائے گی۔ میں نام نہیں لے رہا کنٹریز کے، آپ سمجھ رہے ہوں گے، فلاں میڈ ان لے لو، فلاں میڈ۔ ہمیں دوائیں لیتے ہوئے ڈر لگ رہا ہوتا ہے، کہہ رہا باہر کی دوائی مل جائے نا ذرا اچھی ہوگی، خریدتے ہیں لوگ، باہر جا کے دوائیں منگواتے ہیں، وہ دوائیں یہاں بھی اویلیبل ہیں۔ کیوں؟ اس کا مطلب مسلمان تو ہیں مگر ایسا لگتا ہے دل میں ویسا ایمان نہیں جیسا ہونا چاہیے۔ تھوڑے سکوں کے لیے، تھوڑے پیسوں کے لیے لوگ ملاوٹ کر رہے ہیں، تھوڑے پیسوں کے لیے لوگ جناب دھوکہ دے رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں۔ رشوت لے رہے ہیں، سود کا کاروبار کر رہے ہیں، مرنا نہیں ہے۔ اچھا یہ سزا تو بعد میں جو ملنی ہے ملے گی، یہاں جو اسلام کا نام برباد ہو رہا ہے کہ آج لوگ میری اور آپ کی وجہ سے، جس کی وجہ سے ہو رہا ہے، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ یار وہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا منہ دکھائیں گے کہ تم نے میرے دین کا نام تو روشن نہیں کیا، کم از کم ایسا کام تو نہ کرتے کہ دین بدنام ہو گیا، اسلام کے بارے میں لوگ باتیں کرنے لگے۔ اور یہ ایسا نہیں، شروع سے ایسا تھا، صحابہ کے دور میں، اولیاء کے دور میں، پڑھیں کتابوں میں، لوگ چہرہ دیکھ کر مسلمان ہو جاتے تھے، لوگ کاروبار کر کے مسلمان ہو جاتے تھے۔ آپ میں سے کچھ لوگ اگر فار ایسٹ گئے ہیں، سنگاپور، ملائیشیا، انڈونیشیا، آگے چلے جائیں، کروڑوں اربوں لوگ مسلمان ہیں وہاں پر، پورا انڈونیشیا مسلمان ہے۔ آپ کو پتا ہے فار ایسٹ میں اسلام کب آیا؟ یہ بہت پرانا اسلام نہیں پہنچا وہاں پر، 600-700 سال پہلے کی بات ہے۔ بتاتے ہیں لوگ کہ یہاں پر عرب بزنس مین آئے تھے، کوئی دینی قافلہ، مدنی قافلہ نہیں گیا تھا تبلیغ کرنے، بزنس کرنے گئے تھے لوگ، مگر اتنا سچا بزنس تھا، اتنا ستھرا بزنس تھا، ان کے اخلاق اتنے اچھے تھے، ان کی نمازیں دیکھ کر، ان کے چہروں پر نور دیکھ کر وہ کاروبار کرتے رہے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے رہے۔ آج جناب وہاں کروڑوں مسلمان ہیں۔ تو یہ ہے اسلام نا، کہ بزنس کرتے کرتے لوگوں کو متاثر کر گئے۔ آج ہم سے کاروبار کر کے کوئی مسلمان ہوگا؟ ڈر رہے ہیں لوگ مسلمانوں سے کاروبار کرتے رہے۔ آج مسلمان کو پیسے دو تو ڈر لگ رہا ہوتا ہے واپس آئیں گے نہیں آئیں گے، اچھا وہ اللہ رسول کی قسمیں بھی کھا رہا ہوگا۔ اب حال تو یہ ہو گیا جو زیادہ قسمیں کھاتا ہے اسے زیادہ ڈر لگتا ہے کہ یہ قسمیں کھا ہی اسی لیے رہا ہے کہ اس سے کام نہیں کرنا ہے۔ کیوں؟ ہونا کیا چاہیے تھا ہماری زبان ہوتی اور وہ ایک ہوتی۔ اچھا اب یہ تو ہو گئی اجتماعی بات۔ اب ہم کہیں یار سبھی خراب ہے، اب سب کو چھوڑ دیں، سب کو ٹھیک کرنا میری ذمہ داری نہیں ہے، اپنے آپ کو تو ٹھیک کرے نا، اپنے حصے کا تو چراغ جلائے نا۔ قبر پہ سب ساتھ جاؤ گے اکیلے جائیں گے؟ اکیلے جاؤں گا نا، میں تو جواب دے سکوں گا کہ یا اللہ میں نے نہیں دیا دھوکہ، میں نے غلط بیانی نہیں کی، میں نے اسلام کا نام برباد نہیں کیا، کوشش کی کہ اپنے حصے کا چراغ جلا کر آؤں، اپنے حصے کی روشنی پھیلا کر آؤں۔ مجھے تو خود جواب دینا ہے نا، نبی پاک سے خود ملاقات کرنی ہے انشاءاللہ، قبر میں بھی ملاقات کرنی ہے، محشر کے دن بھی ملاقات کرنی ہے انشاءاللہ۔ منہ دکھانے جیسا تو ہو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ 1400 سال پہلے میں پیدا نہیں ہوا تھا، آپ ہمارے لیے دعائیں کرتے رہے، آپ آنسو بہاتے رہے، آپ معراج کی رات بھی ہمیں نہ بھولے، اور جب آپ پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ حضور اس وقت بھی آپ نے ہم گناہگاروں کو یاد رکھا اور فرمایا میں اس وقت تک راضی نہ ہوں گا جب اپنے امتیوں کو جنت میں داخل نہ کر لوں۔ حضور میں بھی کچھ آپ کے حصے کا چراغ جلا کر آیا، آپ کی تعلیمات کا کچھ چراغ جلا کے آیا، آپ کی برکتوں سے میں بھی کچھ دین کی خدمت کر کے آیا۔ کچھ تو کر کے جائیے نا، ایسا مت کیجیے۔ اگر ہم میں سے کوئی ایسا مجھے سن رہا ہے، توبہ کیجیے، نمازوں کی پابندی کیجیے، سنتوں پر عمل کیجیے، اپنا کردار ایسا بنا لیجیے۔ میرے پڑوس میں کوئی رہنے آئے تو کہے یار کیا پڑوسی ہے، ہاں حدیثوں میں یہ مضمون ملتا ہے، جس کا پڑوسی اس سے راضی اور رب اس سے راضی۔ ہمیں تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے پڑوس میں رہتا کون ہے، اور ناراض ہوتا ہے تو ہو اپنی بلا سے، ہمارا کیا ٹینشن ہے؟ ہمارے گھر کے آگے کچھ نہیں ہونا چاہیے، پڑوس میں بے شک بندہ بھوکا مر رہا ہے، ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے۔
نہیں. ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پڑوسیوں کے حقوق بیان کر رہے تھے. ٹھیک ہے, تو صحابہ کرام علیہ رضوان سوچ رہے تھے کہ آج نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اتنے حقوق بیان فرما رہے ہیں, اتنے حقوق بیان فرما رہے ہیں کہ کہیں پڑوسیوں کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وراثت کا اعلان نہ کر دیں. کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کچھ لوگوں کو اللہ کریم نے شر کے لیے تالا اور خیر کی چابی بنایا ہوتا ہے. یعنی وہ جہاں جاتے ہیں نا, ان کی وجہ سے شر بند ہوتا ہے, برے کام بند ہوتے ہیں اور خیر پھیلنا شروع ہو جاتا ہے. اور فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن لوگوں کو اللہ کریم نے شر کے لیے چابی اور خیر کے لیے تالا بنایا ہوتا ہے, وہ جدھر جاتے ہیں خیر بند ہوتی چلی جاتی ہے, شر پھیلتا چلا جاتا ہے. اپنے بارے میں غور کریں. میں جدھر جاتا ہوں اچھائی پھیلتی ہے, برائی پھیلتی ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں آپ جب بھی ان کے پاس جائیں آپ کو سیکھنے کو ملے گا, آپ کو عبادت کا شوق ہوگا, ان کی باتوں سے کوئی اچھی بات سیکھنے کو ملے گی. اور ایسے بھی لوگ آپ کو معاشرے میں ملیں گے جب جاؤ کوئی الٹی بات کر رہے ہوں گے, خود بھی کوئی الٹا کام کر رہے ہوں گے, دوسروں کو بھی گائیڈ کر رہے ہوں گے, میں غلط کام کیا تم بھی کر لو. کوئی جوا کا طریقہ بتا رہا ہوگا, کوئی جناب کوئی فراڈ کا طریقہ بتا رہا ہوگا, کوئی چوری کا طریقہ بتا رہا ہوگا, کچھ نہ کچھ الٹا ہی بتا رہے ہوں گے. اب بھائی تم سے غلطی ہو بھی گئی, کوئی گناہ کر لیا, ضروری ہے سب کو بتانا؟ اب یہ سوشل میڈیا اس کا کام کر رہا ہے. معاذ اللہ. اب کیا ہوتا ہے, کوئی بے حیا پکچر دیکھی, کوئی ویڈیو دیکھی, واٹ ایور, کوئی غلط کام آپ نے دیکھا, اب تو آپ نے دیکھا وہ بھی غلط تھا مگر شیئر کر رہے ہیں. اور بھی لوگ دیکھو, میں گناہ کر بیٹھا, اللہ کو ناراض کر بیٹھا, اب تم بھی کرو اور تم کر کے تمہارا گناہ بھی میرے اکاؤنٹ میں ڈالو. یہ تو گناہ جاری ہو گیا نا, یہ شر کی چابی ہے نا کہ آپ خود بھی غلط کر رہے ہیں, آپ نے غلط کر لیے توبہ کر لیں, مگر توبہ کرنے کی بجائے آپ لوگوں کو شیئر کر رہے ہیں. آپ سوچیں کیا کر رہے ہیں. اور یہ سوشل میڈیا تو اتنی بڑی تباہی ہے کہ آپ اگر کوئی گناہ حرام چیز سوشل میڈیا پر چھوڑ کر مر گئے ہیں, ہم تو مر جائیں گے نا مگر وہ چیز باقی رہے گی, اور اگر لاکھوں لوگ بعد میں بھی دیکھتے رہیں گے تو ایسا نہ ہو قبر میں مار پڑتی رہے. یہ اللہ عقل دے ان لوگوں کو جو چند لائکس کے لیے, چند فالوورز کے لیے ناچ گانے ڈھول تماشے جو آ رہا ہے جناب, بس کہتے ہیں نا الٹا کام کروں گا تو ہی لائکس ملیں گے. سوشل میڈیا کا تو فارمولا یہ ہے نا کہ اے فار ایپل اور بی فار بال پر لائکس نہیں ملتے. کوئی اگر اے فار ایپل اور سی فار بال کہے تو لائکس ملتے ہیں. سی فار بال کیسے ہو گیا, الٹی بات کر دی, دنیا پر دیکھنے آ گئی, اچھا جناب اتنے ویوز ہو گئے. اللہ کے بندو الٹے کام کر کے ویوز لے رہے ہو, لائکس لے رہے. جملہ میں نے بہت پہلے کہا تھا, دوبارہ اللہ کرے دل پہ لگ جائے, کہ لوگوں کے لائک لینے کے چکر میں ایسا کام مت کرنا کہ اللہ کی بارگاہ میں ان لائک ہو جاؤ. کروڑوں لائکس مل جائیں اور اللہ کی بارگاہ سے اللہ ناراض ہو جائے. کوئی کام ہے فالوور کا, ان لائکس کا؟ چھوٹے چھوٹے بچے یوٹیوبر بن رہے ہیں. اب تو ہم گھروں میں جاتے ہیں نا تو بچہ آتا ہے چھوٹا سا کہ میں بھی یوٹیوبر ہوں, میرا ذرا پیج پہ لائک کر دے, اتنے سارے لائکس میرے. کس کام میں لگ گئی ہماری قوم. اچھا اگر آپ نے سوشل میڈیا کا استعمال کرنا ہے تو خیر کی چابی بنے نا, کوئی ایسی چیز شیئر کرے نا کہ میں بھی درود پاک پڑھ رہا ہوں آپ بھی پڑھیں, میں بھی باجماعت نماز پڑھنے جا رہا ہوں آئیے آپ بھی پڑھیں, فلاں بیان میں نے سنا آپ بھی, کوئی اچھی چیز فالو کروائیں نا, خیر کی چابی بنے, شر کی چابی بنے ہوئے ہیں. اللہ کرے کہ ہم ایسے بن جائیں کہ جدھر جائیں ہم سے خیر پھیلے, ہم سے نیکی پھیلے. پہلے ہی گناہ بہت ہیں, گناہ جاریہ والا کام مت کرنا. یاد رکھ, کیا ہے تو ڈیلیٹ کر دیں, توبہ کر لیں, ورنہ ہم مر جائیں گے کہیں یہ جاری نہ رہ جائے. اللہ زندگی ایسی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے کہ صدقہ جاریہ والے کام ہم سے ہوتے رہے.